अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर 2025 की 5 तारीख है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए उनके मंशूर मिशन हकीकी आज़ादी, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, मैंडेट का मामला है, जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इनके वज़रा, ओहदेदार, सहूलतकार, यार, भुतार, शॉपर, टाउट, टमाटर सारे के सारे पुट्ठे हो गए, मुंदे हो गए। सारे का सारा निज़ाम कल्टी मार चुका है। लेकिन अभी तक वो बंदा जो अडियाला जेल के अंदर मौजूद है वो डट कर बैठा हुआ है, उनका खानदान डट कर बैठा हुआ है, उनकी बहनें डट कर खड़ी हुई हैं। और जो एक तरफ से उनकी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी का ऐलान हुआ, दूसरी तरफ से रिबर्टल भी बड़ा सख्त और हौलनाक आया है। आज का दिन जुम्मे का दिन है। जुम्मा हर दफा की तरह आज भी न सिर्फ पटवारियों और पटवार खाने बल्कि पाकिस्तानियों और पाकिस्तान पर भारी पड़ता दिखाई देता है। 4 ऐसी रेलेवेंट खबरें विद एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो इस बात को जस्टिफाई करेंगी कि हालात इतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे दिखा दिए गए हैं। पाकिस्तान माशाल्लाह से तरक्की कर रहा है, ऊपर जा रहा है, पाकिस्तानी लेकिन नीचे रह गए हैं। जो चीज हवा में चली जाती है तो ऊपर से देखा जाए तो नीचे चीजें खला में मुअल्लक दिखाई देती हैं। कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। आज सोहराब बरकत को थोड़ी देर पहले अदालत में पेश कर दिया गया, उनके साथ क्या बीतनी है वो शेयर करूंगा। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, उनका रिएक्शन या रद्द अमल अता तारड़ साहब की प्रेशर के ऊपर क्या था, और अब से थोड़ी देर बाद जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त एक और अहम तरीन प्रेशर शुरू हो जाएगी। उसमें क्या आ सकता है उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है वीडियो आपने शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप एहतजाज करना चाहें, वैसे तो जुम्मा है, लोग जुम्मे के रोज वैसे ही इकट्ठे निकल कर खड़े होकर एहतजाज करने का एक मलिका रखते थे मुमलिकत खुदादाद के अंदर, अब वो हक भी छीना जा चुका है। तो आप आफ्टर जुम्मा अपनी सड़कों पे गली कोने में मोहल्ले में कहीं खड़े होकर सिर्फ कर लें, बस इतना काफी है। हुक्मरानों को लगेगा कि कुत्ता भौंका है, आपका भी काम हो जाएगा, उनका भी काम हो जाएगा, तो फर्क कोई नहीं पड़ता, तो ये कर लीजिएगा जनाब। माशाल्लाह से कल रात गए जो वजीर आजम पाकिस्तान ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन की समरी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब फॉर्म 47 वाले को भेजी थी, तो उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत कर दिए। तारीख नहीं लिखी थी, बाद में नोटिफिकेशन दोबारा से जारी हुआ और वो इस वक्त के खबरों के ऐन मुताबिक जो है इस वक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने ओहदे का चार्ज संभाला हुआ है। अच्छा, ये तो वो खबर है जिसका इंतजार काफी दिन से लोग कर रहे थे। खुद हुक्मरान इत्तेहाद के क्लैन से वाबस्ता सहाफी मुतनाज़ा खबरें शेयर करके मियां नवाज शरीफ साहब को हीरो बना रहे थे कि उन्होंने जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया ये वाला काम करके। हालांकि मैंने कल अपने व्लॉग के अंदर आपको कह दिया था कि जिस गुब्बारे में हवा भरने की कोशिश हुक्मरान इत्तेहाद कर रहा है और उसके क्लैन के साफी कर रहे हैं, वो गुब्बारा ठोस ही रहेगा, उनकी सियासी लाश ही रहेगी और ये नोटिफिकेशन हो जाएगा। और हो गया, आपके सामने हो गया जी। अब आने वाले दिनों में क्या हो रहा है जिसकी वजह से मैंने आज अपना थंबनेल रखा है, जुम्मा पटवारियों पर भारी पड़ने लगा है। जैसे आपको सब गुडी गुडी लग रहा है ना, वैसे सब गुडी गुडी है नहीं। सबसे पहले तो इस हुक्मरान इत्तेहाद के लिए आइंदा 3 से 6 माह के अंदर मुश्किलात का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू होने लगा है। ये बात आप मेरी नोट कर लें। आज से दिसंबर से जून के दरमियान, सिर्फ हुक्मरान इत्तेहाद यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, फिर जो अपोजिशन इस वक्त सबसे सख्त तरीन अपोजिशन है इस वक्त पार्लियामान के अंदर भी और बाहर भी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके बुरे दिन तो ऑलरेडी 3 साल से चल रहे थे, मजीद बुरे दिनों का आगाज भी आज से हो गया। ये मैं बड़ा क्लियर हूं, कन्विंस हूं इसके ऊपर, क्योंकि मैं इसके ऊपर एनालिसिस बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर करता रहा हूं, अभी आगे चल के रखता हूं। इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए लोग अडियाला जाएंगे, जो कि हमेशा जाते हैं, उसको रेड जोन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वहां पर चिड़िया भी पर नहीं मार सकेगी
اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل کے اندر اس وقت موجود ہوں ہی نہ، کہیں اور ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے آنے والے چند دن کے اندر. دس از آلسو آن دا کارڈس، جو کہ میرے حکومتی کچھ رہنماؤں سے بات ہوئی ہے اس کا مجھے پتا چلا ہے. کہانی اب ایک گھر کی نہیں رہے گی، کہانی اب گھر گھر کی ہو جائے گی. وہ جس طرح تھا نا ساس بھی کبھی بہو تھی، اس طرح کا کہانی جب گھر گھر کی ہوگی تو آوازیں اصولی طور کے اوپر زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ ہر گھر کی کہانی ہوگی، لیکن آوازیں بالکل نہیں آئیں گی. یعنی یہ جو گرفتاری والا معاملہ تھا، ایبڈکشن والا معاملہ تھا، مسنگ والا معاملہ تھا، کیس والا معاملہ تھا، جیل والا معاملہ تھا، وہ ہر گھر کی کہانی ویسے ہی ہے، لیکن اب ذرا تھریشولڈ اس کا وہ کہتے ہیں 100x پہ چلا جائے گا، 100x پہ چلا جائے گا تو مشکل ہو جائے گا آنے والے دنوں میں. تو یہ چار چیزیں نہ صرف پٹوار خانے بلکہ پاکستانیوں کے لیے الارمنگ ضرور ہیں. اب میں یہاں پر جو کل وفاقی وزراء اعظم نذیر تارڑ صاحب اور جناب عطا تارڑ صاحب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اس کے اوپر پی ٹی آئی کا رد عمل ہے، وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. وفاقی وزراء کی حقائق سے آری پریس کانفرنس پر پاکستان تحریک انصاف نے رد عمل دے دیا. جی وفاقی وزراء عطا تارڑ اور اعظم نذیر تارڑ کی آج کی پریس کانفرنس مکمل طور پر جھوٹ، گھبراہٹ اور سیاسی انتقام کا ملغوبہ تھی. حکومت اپنی ناکامی، معاشی تباہی اور عوام دشمن پالیسیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے عمران خان صاحب اور ان کی بہنوں پر مسلسل بہتان تراشی کر رہی ہے. حقیقت یہ پی ٹی آئی کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو قید کر کے پریس کانفرنسوں کے ذریعے سچ بدلا نہیں جا سکتا. قوم بخوبی جانتی ہے کہ انتقامی کارروائیاں کیوں اور کس کے کہنے پر ہو رہی ہیں. تارڑ صاحب بار بار جیل سہولیات کا ڈرامہ رچا کر جھوٹ کو سچ ثابت نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب کو تو بنیادی سہولتیں بھی میسر نہیں ہیں. وکلا اور سیاسی رفقا سے ملاقاتیں طویل عرصے سے بند ہیں اور 2 دسمبر کو ایک مہینے بعد صرف 20 منٹ کی ملاقات ڈاکٹر عظما خانم صاحبہ سے کروائی گئی. ورزش کے لیے بائی سائیکل کو غیر معمولی سہولت کو انتہائی مضحکہ خیز قرار دیا جاتا ہے. اگر حکومت کے پاس کسی شاہانہ سہولت کا کوئی ثبوت ہے تو وہ پبلک کے سامنے لائے، ورنہ روزانہ کی چیخ و پکار کسی حقائق کی جگہ نہیں لے سکتی ہے. بہت ہی تباہ کن قسم کا یہ ٹویٹ ہے. اور آج علیمہ خانم صاحبہ کے میں جملہ دیکھا تو کہتی ہیں ہم منگل کو آئیں گے، کسی کا باپ بھی ہمیں روک سکتا ہے تو روک لو. اور پھر عطا تارڑ کو بھی کہا کہ اگر آپ میں اتنی جرت ہے تو آپ بھی پبلک میں نکل کے دکھا دیں، پتہ چل جائے گا آپ کتنے مقبول ہیں. تو میں یہاں پر یہ سوال بھی ہے، ویسے تو وہ کہتے ہیں نا کہ شادی کے بعد سب ہنسی خوشی رہنے لگے، ہیپی اینڈنگ ہے، تو جناب سارے عہدوں کی تقسیم کے بعد سارے ہنسی خوشی تو رہنے لگے ہیں، پر پوچھنا یہ تھا کہ یہ کبوتر اڑانے والا شعبہ کس کے حوالے کرنا ہے بھائی جان. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کبوتر اڑانے والا شعبہ بھی مختص کر دینا چاہیے اس ملک کے اندر. تو جناب فیصل وارڈر صاحب فرماتے ہیں آج صبح سے پاکستان کے عروج کا آغاز ہو جائے گا. آج ریاست کچھ چیزوں کا واضح جواب دے گی اور اپنا لاہ عمل بتائے گی. 3 بجے ایک پریسر ہونے لگا ہے جس کا ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں، جس کے بعد وہ کہتے ہیں، فیصل وارڈر صاحب کہتے ہیں کہ گالم گلوچ کا سورج دفن ہو جائے گا. تحریک انصاف کے سمجھدار لوگ احتیاط کریں کہیں ان کی سیاست دفن نہ ہو جائے. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ فیصل وارڈر صاحب کے جملے. ویسے فیصل وارڈر صاحب کے ساتھ جو وسیم بادامی نے اپنے شو میں کیا ہے، یعنی ان کے خلاف پی ٹی آئی کا جو پریسر تھا اس کو من و ان بڑے سخت کھینچ کے جیسے لچر کے اوپر زور دے کے، اس طرح کے جملوں کے اوپر زور دے کے ان کے ایکسپریشن کو وہ کہتے ہیں نا کہ انتہائی برنگیختہ کر دیا. تو اس کے اوپر پھر پھپڑے کوٹنی ماسی بھی آ گئی کامران شاہد صاحب. انہوں نے کہا دیکھیں آپ جاتے ہیں ان کے شو پہ ہیں لیکن دیکھیں وہ آپ کی ان کی باتیں آپ کو منہ پہ سنا دیتے ہیں، دیکھیں نا. تو یہ چل رہا ہے. تو فیصل وارڈر صاحب جو ہیں کچھ ایسا ہی ہے. اچھا آج کے دن کی ایک بڑی خبر ایک اور بھی آئی ہے، وہ یہ ہے کہ بیرسٹر جناب شہزاد اکبر صاحب ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا اور جوڈیشل میجسٹریٹ عباس شاہ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. کل جو ہے جین میریٹ یعنی یو کے کی جو ہائی کمشنر تھی پاکستان کے اندر، ان کو بھی ان کی ڈیٹیلز شیئر کر دی گئی ہیں. اب وہاں پر کیا واویلا مچتا ہے یہ آنے والے چند دن میں ہم دیکھ لیں گے. علیمہ خان صاحبہ نے لاہور میں ایک اعلان کیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ وفاقی وزراء کی جانب سے عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی کے اعلان کو مسترد کرتی ہوں. بولیں کہ یہ کون ہے جو ہمیں ملاقات سے روکتے ہیں. منگل کو اپنے بھائی سے ملنے اڈیالہ جائیں گے اور سب جا کر دھرنا دیں گے، یہ علیمہ خانم صاحبہ نے کہا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں ہم نے بڑے مستحکم مارشل لاز دیکھے ہیں لیکن جب وہ گرتے ہیں تو پھر ان کو ایک لمحہ بھی نہیں لگتا. جناب نوٹیفیکیشن کے معاملے پر عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں نوٹیفیکیشن کے معاملے پر جنہوں نے سنسنی پھیلائی انہیں اب قوم سے معافی مانگنی چاہیے. ابصار عالم صاحب سے، طلعت حسین صاحب تھے، غریدہ فاروقی صاحبہ کا میں نے کوئی کامنٹ دیکھا تھا میرے خیال میں، اور پھر وہ آسمہ شیرازی صاحبہ تھیں،
تو آپ ان کو معافی مانگنے کی ان سے آپ بات کر رہے ہیں، مہربانی فرمائیں کوئی پیکا ویکا لگائیں جی، غریبوں کے اوپر تو فوراً پیکے لگ جاتے ہیں نا، ادھر لگائیں، سمپل سی بات ہے، اتنی سی بات ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پیکا لگنا چاہیے؟ نیچے میکسیمم کامنٹس کیجیے گا. آپ کو لگتا ہے پیکا لگنا چاہیے ایسے لوگوں کے اوپر جنہوں نے سنسنی پھیلائی تھی؟ ادھر تو 50 کے قریب گھرانے جو ہے نا جاب لیس کر دیے گیا جی، بے رحم ہو کر. ٹھیک ہے، پیکے بھی لگ گئے، ٹیکے بھی لگ گئے، نوکریاں بھی ختم، 3 سال سے بے روزگار بیٹھے ہیں. ادھر آپ کے یہ اتنے بانگے دول بولے بھی جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں معافی مانگ لیں، اس پہ ہی معاملہ ختم ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں بائزڈ رویے. اچھا، ابھی ایک اور اپڈیٹ ہے کہ مسلم لیگ نون نے سینیٹر عرفان صدیقی کی وفات کے بعد ان کی جو سیٹ خالی ہوئی ہے اس کے اوپر عابد شیر علی صاحب کو لانے کا فیصلہ کیا ہے. اب عابد شیر علی صاحب آپ کو پتا ہے رشتے میں نواز شریف صاحب کے کیا لگتے ہیں، سب کو پتا ہے. تو یہ وہ میں نے آپ کو کچھ دن پہلے ایک بات کہی تھی نا کہ سلطنت آل شریفیہ و زرداریہ الپاکستانی 4.0، اٹ از ناٹ 2.0 اور 3.0، اٹ از 4.0، چوتھی دفعہ. ٹھیک ہے، تو دے دیں، کیا فرق پڑتا ہے بھائی جان، اس ملک کے اندر کیا ہی فرق پڑتا ہے. طلال چودھری صاحب کہتے ہیں عمران خان صاحب کا جنرل باجوہ سے تعلق ذاتی مفادات کے لیے تھا. اچھا، لیکن ان کا جو اس وقت تعلق ہوگا وہ ذاتی مفادات کے لیے نہیں ہوگا، قومی مفادات کے لیے ہوگا. سمجھے آپ بات کو؟ عمران خان نے منگل کی ملاقات میں جو گفتگو کی اور ان کی بہن نے آ کر بتائی، اس سے دنیا بھر میں پاکستان کی عزت ہوئی، اور آپ جو اجازتیں نہ دے کر، راستے روک کر باہر کے میڈیا کو سپیس دے رہے ہیں، اس سے پاکستان کی عزت افزائی ہو رہی ہے. مطلب کیا اب اس کے اوپر مزید بات کروں. ابھی کی اپڈیٹ یہ ہے کہ سوراب برکت صاحب کو عدالت میں پیش کر دیا گیا، ان کی سماعت جاری ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر ہوتا ہے مزید آنے والے دنوں میں. آج ایمان حاضر مزاری صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا 3-4 گھنٹے پہلے، یہ بڑا پڑھنے لائق ہے. وہ کہتی ہیں آج مجھے اور ہادی کو ٹویٹس کیس میں سزا سنا دی جائے گی، اور شاید سنائی جا رہی ہے، اس کے باوجود کہ ٹرانسفر کی انٹیمیشن دے دی گئی ہے. پورا ٹرائل عدالت نے خود چلایا ہے. ایمان مزاری صاحبہ کہتی ہیں پورا ٹرائل عدالت نے خود چلایا. پروسیکیوشن ایڈوانس ہماری غیر موجودگی میں ریکارڈ کیا گیا. گواہان پر جرح اسٹیٹ ڈیفنس کاؤنسل نے کی، جس پر ہم نے عدم اعتماد کا اظہار کیا. کل 342 اسٹیٹمنٹ بھی اسی ہی ڈیفنس کاؤنسل نے جمع کروا دی، تاہم نہ ہم نے دیکھی ہے اور نہ ہی ہم سے کسی نے پوچھا ہے. ہمارے لیے یہ سزا اس بات کی ریکگنیشن ہے کہ ہم نے ظلم کے سامنے کلمہ حق بلند کیا ہے. ہم جیل کی سلاخوں کو خوشی سے اپنائیں گے، لیکن آپ اس بدنامی کو کبھی نہیں بھول پائیں گے. ہمیں جیل میں ڈالنے سے آپ کے گندے کرتوت کوئی نہیں بھولے گا. اس ملک کو آپ نے توڑا، آپ نے ڈالروں کے عوض بد امنی اور خون خرابہ کیا، بلوچ نسل کشی کی، پشتون نسل کشی کی، غریب عوام کے وسائل پر دن دہاڑے ڈاکہ ڈالا، بے گناہ لوگوں کو جھوٹے توہین مذہب کے مقدمات میں پھنسایا. ایمان مزاری کے جملے. الیکشن چوری کیا، پارلیمان اور عدالتوں کو ہائی جیک کیا. ہمیں جیل بھیجنے سے آپ کے جرائم نہیں مٹ جائیں گے. بہت لمبا ٹویٹ ہے اور ایک شعر بھی ہے ساتھ میں، ایک بہت بڑی پوری نظم ہے. تو یہ انتہائی افسوسناک مرحلے ہیں، انتہائی افسوسناک معاملات ہیں، لیکن یہی ریالٹی ہے. اس کے اوپر بندہ فردر کیا کہے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت، زیادہ لگتی، انتہائی معذرت اور زیادہ لگتی کہ سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ سعد رسول صاحب کہتے ہیں، بلکہ زعیم لغاری صاحب نے سعد رسول صاحب کے آج کی سوراب برکت کی ہیئرنگ کے اندر جملہ لکھا ہے کہ سوراب برکت کو عدالت میں پیش کر دیا گیا، سماعت جاری ہے، اور سوراب برکت کا جو کیس بنایا گیا وہ صرف بارکونو فاسو میں وہاں قبیلے آپس میں لڑتے تھے تو یہ کیس بنایا جاتا تھا، اور دوسرا کیس اب آ کر سوراب پر بنا ہے. دنیا میں اور کہیں ایسا کیس نہیں بنا. یہ لمحہ فکری ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار. بیرسٹر سلمان کرم اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے مستحکم مارشل لاء دیکھے، لیکن جب وہ گرتے ہیں تو ایک لمحہ بھی نہیں لگتا. منیف فاروق کہتے ہیں مجھے ڈر ہے، مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا حکومت شاید مشکل میں پڑ جائے. وہ تو ہم آلریڈی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. اب یہ ذرا رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کو غور سے سنیے گا. کامنٹ اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے، میں صرف آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. یہ ندیم ملک صاحب پوچھتے ہیں نئی ترمیم میں آرمی چیف کی عمر کی حد ختم کر دی گئی ہے. ندیم ملک صاحب آگے سے رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ہاں اب عمر کی حد نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں ندیم ملک کہ آرمی چیف چاہیں تو اگلے 20 سال بھی رہ سکتے ہیں. تو جواب آتا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا کہ ہاں اب رہ سکتے ہیں، ہر 5 سال بعد دوبارہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. تو آگے سے ندیم ملک کہتے ہیں بے شک وہ 70-75 سال کے ہو جائیں. تو رانا صاحب کہتے ہیں جی ہاں. اس کے اوپر آپ کمنٹ کرنا چاہیں تو کر دیجئے گا. متی اللہ جان کہتے ہیں یہ اس ملک کا المیہ ہے کہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ نہ سیاست کر سکتے ہیں نہ سیاسی گفتگو کر سکتے ہیں، مگر جو سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہ لینے کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں وہ یہ سارے کام کرتے ہیں اور انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار. آپ نے میکسیمم کامنٹ کرنے ہیں. حالات بہت مشکل ضرور ہیں پٹواریوں اور پاکستانیوں کے لیے، لیکن کیا کریں، اسی کے اندر ہی رہنا ہے. پورا پاکستانی یہی بنا دیا گیا جی. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.